हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो है जैसा कि आपको पता है, कल हमारा जो टॉपिक था वो इंग्लिश से रेलेवेंट था। तो मैं चाहता हूं कि हम साथ साथ जो है इस्लामिक स्टडीज़ का भी एक टॉपिक जो है वो साथ साथ करते जाएं। तो आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर जो टॉपिक है वो लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है। और इस टॉपिक के अंदर जो है मैंने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हुए हैं वो जिक्र किए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ये इन इवेंट्स को याद करना है। आपको जैसा कि पता होगा कि इस्लामिक स्टडीज़ से हवाले से जब भी जो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो जो उनका मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रेलिवेंट होता है। ठीक है, उनके हवाले से सवालात होते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन का जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट हैं। तो इस हवाले से जो इस्लामियात में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कितने भी सवालात हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो जो है वो दरूद पाक ज़रूर पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप दरूद पाक पढ़ लें। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक का जो है वो आगाज़ करते हैं। ठीक है, अब अर्ली लाइफ ऑफ पीस बी अपॉन हिम, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है, उनकी जो अर्ली लाइफ थी उसके हवाले से हम कुछ पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ 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 जो है इसको ख्याल से सुनिएगा। इसके जो डेट्स हैं वो आपने देखनी है। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं। तो लिहाजा अपना जो ध्यान है और वो जो है हमारे लेक्चर पर रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस्लामियात से मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस लेक्चर से सॉल्व हो जाएंगे। तो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न ऑन 12th रबीउल अव्वल 571 AD मंडे एट मक्का। ठीक है, 570 में या 571 में पैदा हुए। तो मेजॉरिटी बुक्स में आप देखेंगे वहां पर 571 AD लिखा हुआ है, और काफ़ी जगह पर आप देखेंगे 570 है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो है आपको जो आंसर जो है वो क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस में आपको अगर ऑप्शन दिया हुआ है 573 571, अगर 570 नहीं दिया हो तो आप आंसर करेंगे उसका 571। ठीक है, और मक्का में पैदा हुए। अच्छा, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। द फादर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज हजरत अब्दुल्ला। इनके वालिद साहब का जो नाम था वो हजरत अब्दुल्ला थे। डाइड बिफोर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनकी वफात हो गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी याद रखना है कि हजरत अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम थे, वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वफात कर चुके थे। मदर नेम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जो हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी वालदा थी। ठीक है, बिसाइड्स सोबिया, हलीमा एंड उम्मे ऐमन वर फोस्टर मदर्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, हजरत आमिना जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है वो क्या थी, वो रियल मदर थी। और उसके साथ साथ सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड उम्मे ऐमन वर दी फोस्टर मदर्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी उनकी सुतेली माएँ थी, यानी उन्होंने उनको दूध पिलाया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर को जो है वो बहुत ख्याल से सुनना है, ताकि जो है आप इससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज आपके इम्तहान में आए आप उसको बखूबी और आराम से जो है उसको सॉल्व कर लें। बिलोंग टू अ नोबल फैमिली ऑफ बनु हाशिम। बनु हाशिम जो है इनका कबीला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो बहुत महजब जो है वो बनु हाशिम जो है एक कबीला है। आज भी सऊदी अरेबिया में, यानी जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर जो बनु हाशिम एक कबीला है, वो बहुत मोहतरम और बहुत जो है इज़्ज़त के काबिल जो है ये कबीला है। इनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक इस कबीले से था। ग्रैंडफादर नेम वाज हजरत अब्दुल मुतलिब। जो दादा का नाम था वो हजरत अब्दुल मुतलिब था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो ब्रॉटअप किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा, तो वो ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुतलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है उनकी ब्रॉटअप के अंदर उनका साथ देने में बहुत जो है वो पेश रहे। क्योंकि ठीक है, अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा मोहतरमा है, वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
صرف 6 سال کے تھے تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے وہ چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیم ہو گئے تھے، کیونکہ والد محترم جو ہے وہ پہلے وفات کر گئے تھے، پھر والدہ جو ہے وہ پھر 6 سال کی عمر میں جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو ان کا بھی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی ان کی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم ہستی نے جو ہے اتنے دکھ اتنی سی عمر میں دیکھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے عظیم لیڈر یہ ابھرے ہیں۔ آج بھی دنیا میں اگر آپ گوگل کریں گے، اگر لکھیں گے دی ورلڈ موسٹ گریٹسٹ لیڈر، تو آپ کو جو آنسر آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج بھی دنیا کی کتابوں میں، آج بھی مفسرین کی کتابوں میں ایک عظیم ترین لیڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ گرانڈ فادر کا نام آپ کو پتہ لگ گیا کہ دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم ہیڈ 12 انکلز، ان کے جو ہے کافی جگہ پر ہے 11 انکلز کا ذکر ہے، اور کافی جگہ پر 12 انکلز کا بھی ذکر ہے۔ ایٹ the age of 6، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، پروفٹ پیس بی اپون ہم مدر بی بی آمنہ ڈائیڈ ان ابوا، ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ آفٹر بی بی آمنہ، گرانڈ فادر حضرت عبد المطلب لک آفٹر پروفٹ پیس بی اپون ہم، تو والدہ کے بعد جو ہے حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، انہوں نے ان کی جو ہے وہ پرورش کی، ٹھیک ہے۔ ایٹ the age of 8، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، یاد رکھیے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے، گرانڈ فادر آف پروفٹ پیس بی اپون ہم ڈائیڈ، ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آفٹر گرانڈ فادر ڈائیڈ ہز انکل ابو طالب لک آفٹر ہم، یاد کیجئے گا ابو طالب جو ان کے چچا تھے، انہوں نے ان کی جو ہے وہ پرورش کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، یاد کرتے جائیں پلیز، کیونکہ یہ کوسچنز جو ہیں یہ ریپیٹ ہوں گے آپ کے پاس ایگزامز میں آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، اور پھر جو ہے ان کا براٹ اپ جو ہے وہ ابو طالب نے ہی کیا، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ ایٹ the age of 12، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ صرف 12 سال کی عمر میں ہی ٹریولڈ ود ہز انکل ابو طالب ٹو سیریا، یعنی سیریا یعنی شام کے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا سفر تجارت اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ سیریا کا کیا۔ یہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ ایٹ the age of 15، 15 سال کی عمر میں پروفٹ پیس بی اپون ہم فought فرسٹ بیٹل، ایک فرسٹ بیٹل جو فجر کے نام سے غالباً جانی جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ ثالثی کا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ وہ جنگ جو ہے اس میں جو ہے ثالثی ایک جو ہے دونوں گروپس کو جو ہے وہ ملانے میں مدد کی۔ فرسٹ ٹریڈ وزٹ along with حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیف میسرا ٹو سیریا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا ٹریڈ کا وزٹ تھا، ٹھیک ہے، ایک تو وزٹ تھا حضرت ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جو ایک ٹریڈ کا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کاروباری ایک جو وزٹ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلیو تھی میسرا، سلیو تھے ان میسرا، ان کے ساتھ جو ہے سیریا کا سفر کیا۔ ایٹ the age of 25، he married with حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was 40 years old at that time۔ یاد رکھیے گا پہلی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 25 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ 25 سال تھی۔ یہ بہت پوچھا جاتا ہے، اس کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ 25 سال جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی کی جو پہلی شادی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 25 ایئرس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج جو تھی وہ 40 ایئرس تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے، تقریباً 15 سال جو ہے حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ اوکے، تو ہم آ گئے ہیں ارلی لائف میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے اس میں جو ڈاٹرز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹرز اینڈ سنس ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے، وہ کون کون ہیں۔ سوری سلائیڈ مجھ سے خراب ہو گئی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، چلیں
آگے پڑھتے ہیں. ڈاٹرز جو ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ڈاٹرز کے اندر یعنی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اب ڈاٹرز میں سے جو بہت زیادہ کوشچنز پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھا جاتا ہے کہ ایلڈسٹ یعنی سب سے بڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد کیجئے گا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے امید کرتا ہوں. پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی تھی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. ٹھیک ہے, یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اور یہ جو چاروں جو اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. ٹھیک ہے, اب سنس کے پاس آ جائیں, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ کون کون سے تھے؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے پیدا ہوئے, لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ لمبی عمر تک زندہ نہیں رہے. ٹھیک ہے, اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ سب کو معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں, اور ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آنا. تو یہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی نسل جو ہے آگے نہیں بڑھائی, کیونکہ اگر یہ چیزیں آگے جاتی تو لوگ جو ہے پھر وہ ایک خاندان چل پڑتا. لیکن ہمارے آخر الزماں جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی تھے, اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے تھا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تینوں بیٹے تھے وہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے, یعنی ان کا وصال ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم چلتے ہیں مزید آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت کے بنا جو ہے ہم جو ہے وہ مسلمان کہلانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہیں. تو ایگزام کے حوالے سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں, اور بحیثیت مسلمان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو لائف آف پروفٹ پیس بی اپان ہم میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور مزید کون سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایونٹس ہوئے. ایٹ the age of 35, یاد رکھیے گا, ایٹ the age of 35 he placed the sacred stone حجر اسود into کعبہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی, یاد رکھیے گا یہ پوچھا جاتا ہے کہ حجر اسود کا جو وہ پتھر پلیس کرنے کی وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 35 ایئرس تھی. He placed the sacred stone حجر اسود into کعبہ, جو ایک پتھر جو کعبہ کے اندر جو لگا ہوا ہے, جیسے ہر مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو جو ہے وہ چومتا ہے, تو وہ ایک حجر اسود جو ہے ایک سیکرڈ جو ہے وہ اسٹون ہے جو جنت سے لایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو ہے اس کو پلیس کیا گیا, اس کو لگایا گیا. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ, یہاں تک چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اچھا, 10 is the number of uncles and 6 aunts. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کافی جگہ پر 10 انکل کا ذکر ہوگا, 11 انکلز کا یا 12 انکلز کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ 10 انکلز یا 11 انکلز یا 12 انکلز تھے, اور 6 آنٹیز یعنی 6 آنٹی ان کی جو تھی. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ دی فرسٹ ان وومن اینڈ ان آل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی تبلیغ تھی, یعنی پہلی جس پر تبلیغ کرنے کے بعد جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ہے وہ یقین کیا, ان کی نبوت پر یقین کیا, وہ کون تھی؟ وہ امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جو, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے, ہر ازواج مطہرات کا نام ہم نے جو ہے وہ بڑے احترام سے لینا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف یعنی پہلی بیوی تھی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خواتینوں میں سے وہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ فرسٹ ان مین, یعنی سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ کمپینین تھے,
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز فرینڈ تھے، یعنی ہر میدان میں ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو ہے وہ مدد کی، نصرت کی، ہر جگہ پر، ہر تکلیف میں، ہر خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک دوست رہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی ایکسیپٹڈ فرسٹ ان چلڈرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جو بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا جو ہے وہ ویریفائی کیا کہ ہاں ان کو نبوت مل چکی ہے اور یہ سب نشانیاں جو ہیں نبوت ملنے کی ہیں، وہ ورقہ بن نوفیل ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ورقہ بن نوفیل ویریفائڈ prophet peace be upon him for the first time that he has all the جو بھی نشانی ہیں یہ ایک نبوت کی نشانی ہے۔ ورقہ بن نوفیل کیا تھے؟ یہ ایک نجومی تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفیل کے پاس لے کے گئی تھی، جنہوں نے جو ہے اس چیز کو ویریفائی کیا تھا کہ ان کو جو ہے یہ نبوت مل گئی ہے۔ ایٹ دا ایج آف 40، یہ پوچھا جاتا ہے بہت زیادہ، ایٹ دا ایج آف 40 prophet received first وحی، جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی، یاد کیجئے گا 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ریسیو ہوئی۔ ان 622 AD ہولی پروفٹ مائگریٹڈ ٹو مدینہ، یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، یہاں سے کوسچن اپیئر ہو سکتا ہے، یعنی 622 ہجری میں AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اور کس وجہ سے کی؟ کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے جو ہے وہ پہاڑ ڈھانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو وحی کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ ہجرت کی۔ وائف آف ابو لہب used to spread throne in the way of prophet 4th year of prophethood، تو دیکھیں جو ابو لہب کی جو وائف تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کتنا جو ہے انہوں نے ظلم کیا 4th year of prophethood کے اندر۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آنے لگا ہے، ہوم آف حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ used as the center of secret preaching by the holy prophet۔ اب کیونکہ جب شروعاتی دنوں میں جو کھل کر جو ہے مسلمان جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، کھل کر جو ہے مسلمان جو ہے وہ اللہ کو یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا شروع میں وہ کیا تھا؟ وہ ایک سینٹر آف سیکرٹ پریچنگ کی پلیس تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ان 7th نبی بائیکاٹ بنو ہاشم بگین، یعنی 7th نبی کے اندر جو بائیکاٹ کیا گیا بنو ہاشم کا وہ اسٹارٹ ہوا۔ حضرت آدم میٹ ود ہولی پروفٹ آن دی فرسٹ ہیون، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے فرسٹ ہیون میں ملے تھے، ٹھیک ہے، جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر جو فرسٹ ہیون میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، القصوہ is the name of camel on which prophet traveled، ٹھیک ہے۔ اب القصوہ جو ہے ان کی اونٹنی کا نام تھا، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا، what was the name of camel on which prophet traveled، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے القصوہ، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ Prophet purchased mosque land at Medina from 2 orphans، وہ کون کون سے تھے؟ سہل اینڈ سہیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کی جو جگہ لی وہ 2 orphans یعنی 2 یتیموں سے لی، جن کے جو اس زمین کے مالک تھے، سہل اور سہیل جو ہے ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، یاد کیجئے گا، سہل اینڈ سہیل ان کا نام تھا۔ Charter of Medina was issued on 1 it had 57 articles، دنیا کا سب سے پہلا یعنی جو آپ کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن کون سا تھا؟ آج ہر ملک کے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، دوسرے ممالک کے پاس بھی کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب اسلام کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا تو کانسیپٹ آیا تھا کانسٹیٹیوشن کا، وہ چارٹر آف مدینہ سے آیا تھا، جو ایشو ہوا تھا 1 ہجری کو، اور اس کے اندر کتنے آرٹیکلز تھے؟ اس کے اندر 57 آرٹیکلز تھے، یاد کیجئے گا 57 آرٹیکلز تھے۔ Transfer of Qibla was ordered into its 2nd ہجری 18 months after migration، ٹھیک ہے، 18 مہینے کے بعد، یعنی جب مکہ سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو اس کے 18 مہینے بعد ٹرانسفر آف قبلہ کا آرڈر آ گیا، جو ہے پہلے مسلمان جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف جو ہے رخ کر نماز پڑھتے تھے،
لیکن جب آرڈر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ظہر کی نماز کے اندر اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کی طرف موڑا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ہے قبلہ کر کر نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد دیکھیے گا سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات لڑی گئی، غزوات اور سیریا میں نے آپ کو فرق بھی بتایا تھا، جو ہم نے لیکچر اپلوڈ کیا تھا اسلامیات کے اوپر ہی غزوات کے حوالے سے۔ تو غزوات اور سیریا، یعنی سیریا وہ ہوتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، اور غزوات وہ ہوتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ تو 27 غزوات جو ہیں وہ ٹوٹل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 12 کا ان میں ذکر ہے قرآن میں۔ کتنی غزوات کا ذکر قرآن میں ہے؟ 12 غزوات کا ذکر قرآن میں ہے، اور ٹوٹل غزوات کتنی ہوئی ہیں؟ وہ 27 غزوات ہوئی ہیں۔ 4 kings accepted Islam when the Holy Prophet sent them letters۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 کنگز یعنی 7 بادشاہوں کو جو خط لکھے تھے، ان میں سے 4 کنگز نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا اسلام، اور جو بقایا 3 تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے۔ ماسک زرار واز ڈیمولشڈ بائی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ٹھیک ہے، ماسک زرار جو تھی وہ منافقوں نے ایک جو ہے منافقوں نے وہاں پر ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ آتے تھے بحیثیت، وہ آپ کو ان کو نظر آتا تھا کہ وہ بظاہر تو وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ آتے تھے وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اسٹریٹجیز بناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسجد زرار کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آیا تھا کہ مسجد زرار کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر منافقین آ کر بظاہر تو وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اسٹریٹجیز بناتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی۔ تو لیڈی نیمڈ زینب ٹرائیڈ ٹو پوائزن دی ہولی پروفٹ، جو لیڈی زینب تھی ایک لیڈی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ پروفٹ ریسائٹڈ سورہ الفتح ایٹ the ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ، یاد کیجئے گا جب کنکویسٹ آف مکہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کون سی قرآن کی سورت پڑھ رہے تھے؟ سورہ الفتح پڑھ رہے تھے۔ آپ اس کو اس وجہ سے اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو، کیونکہ آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں جب بھی کوئی فتح ہوتی ہے تو ہم سورہ فتح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے یاد کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دا ٹائم آف کنکویسٹ آف مکہ جو سورت ریسائٹ کر رہے تھے وہ تھی سورہ الفتح، ٹھیک ہے۔ The name of Muhammad was proposed by حضرت عبد المطلب، جو محمد نام تھا وہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے جو ہے تجویز کیا، while the name of احمد was proposed by بی بی آمنہ، تو جو احمد نام رکھا وہ حضرت آمنہ نے رکھا، اور محمد جو نام تجویز کیا تھا وہ ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے کیا تھا۔ ایک اور چیز آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے احمد، وہ قرآن میں ایک دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد جو ہے قرآن میں 4 بار ریپیٹ ہوا ہے، یاد کیجئے گا محمد 4 بار ریپیٹ ہوا ہے اور احمد جو ہے وہ قرآن پاک میں ایک دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ مائگریشن فرام مکہ ٹو اباسینیا ٹوک پلیس ان 7th month of the 5th year of mission 615 AD. The total number of migrated people were 15. 11 ان میں سے مرد تھے اور 4 ویمن تھی۔ جو آپ کی جو پہلی جو وہ مائگریشن تھی وہ ابیسینیا کی طرف تھی، یعنی 615 میں، ٹھیک ہے، پہلی مائگریشن جو تھی وہ 615 یا 616 میں تھی، ٹھیک ہے، اور ان میں 15 لوگ شامل تھے، 11 ان میں سے مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ وہ 1616 AD میں ہوئی تھی، یعنی سیکنڈ مائگریشن جو ہے وہ 1616 AD میں ہوئی تھی۔ سیکنڈ مائگریشن ٹو اباسینیا 101 پیپل ود 18 فیمیلز، ٹھیک ہے، ان میں سے 18 عورتیں تھیں اور بقایا جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ وہ میلز تھے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ مائگریشن جو ہے وہ 616 میں ہوئی تھی، یاد کیجئے گا پہلی مائگریشن ہوئی ہے 615 میں، سیکنڈ مائگریشن ٹو اباسینیا ہوئی ہے 101 پیپل اس میں تھے اور 18 ان میں عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ فرینڈ آف ختیجہ نفیسہ کیریڈ دی میسج آف نکاح، جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچایا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں، تو وہ ان کی ایک فرینڈ تھی نفیسہ۔ نفیسہ جو ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فرینڈ تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام پہنچایا، جن کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچایا۔ سر نیم آف پروفٹ واز ابو القاسم، جو سر نیم تھا حضرت محمد پیس بی اپون ہم کا وہ ابو القاسم تھا۔ After 7 days of عقیقہ ceremony of prophet was held. After 7 days یعنی 7 دن پیدا ہونے کے بعد جو ایک سرمنی ہوتی ہے ہم مسلمانوں میں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے والدین جو ہے آپ لوگوں کا ایک عقیقہ کرتے ہیں، ایک جو ہے اسلامی وے ہے
ایک سنت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیقہ سرمنی تھی وہ پیدا ہونے کے 7 دن بعد جو ہے وہ رکھی گئی. On 27th Rajab, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے. On 27th Rajab 10th Nabwi, the event of Miraj took place. ٹھیک ہے, تو event of Miraj took place in on 27th Rajab, یعنی 27th Rajab کو جو ہے ایونٹ آف معراج ہوا اور یہ 10th نبوی تھی تب. ٹھیک ہے, اور اگر آپ سے یہ کویشچن پوچھا جائے کہ قرآن کے اندر جو ہے معراج کا ذکر جو ہے کس سورت کے اندر ہے, تو وہ سورہ اسراء ہے. ٹھیک ہے, سورہ اسراء آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس سورت کے 2 نام ہیں, سورہ اسراء یا سورہ اسرائیل. ٹھیک ہے, ان 2 سورتوں کے اندر یعنی ہے ایک ہی سورت, ان کے نام ڈیفرنٹ ہیں. تو ان صورتوں کے اندر سورہ اسراء یا سورہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ معراج کا جو ایونٹ ہوا تھا اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں, مزید پڑھتے ہیں اس حوالے سے. 10th نبی واز کالڈ ام الحزن, ایئر آف گریف. اس کو ایئر آف گریف کیوں کہا جاتا ہے؟ ایئر آف گریف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے دکھ ملے. ایک ابو طالب حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, ان کا جو ہے وہ وفات ہو گئی. تو یہ ایئر جو تھا ایئر آف گریف کے نام سے جانا جاتا ہے. 10th نبوی یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایئر آف گریف کون سا تھا؟ 10th نبوی تھا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, کیونکہ اس ایئر کے اندر, اس سال کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. اور یہ 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پر مدد کی, ہر جگہ پر نصرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں, غمی میں, ہر جگہ پر جو ہے وہ ڈٹے رہے. اچھا, کیو ہیرا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں. کیو آف ہیرا از 3 miles فرام مکہ. جو 3 miles مکہ جو ہے یہ مکہ سے جو دور تھی, جو کیو ہیرا تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, میڈیٹیشن کرتے تھے, اکیلے رہتے تھے. ٹھیک ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لینے کے لیے یعنی وہاں پر جاتے تھے, اکیلے میں بیٹھتے تھے, غور و فکر کرتے تھے. ٹھیک ہے, مکہ کنکویسٹ اکرڈ ان 8th year of ہجرہ, یعنی 8ویں ایئر آف ہجرہ میں جو ہے کنکویسٹ آف مکہ ہوا. ٹھیک ہے, پروفٹ پرفارمڈ حج ان 10th ہجرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حج جو ہے وہ پرفارم کیا وہ 10th ہجرہ میں کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے پروفٹ واز بریڈ ان دی حجرہ آف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد خاکی, یعنی آپ کہہ دیں کہ جسم مبارک جو ہے وہ دفن ہوا, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک تھا جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی, انہی کے کمرے کے اندر ایک جو ہے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا. Prophet was born in first year of elephant. یہ یاد رکھنا ہے, Prophet جو ہے peace be upon him جو ہے first year of elephant میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی. King of Iran tore away the message of Prophet. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے کنگ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط مبارک تھا وہ پھاڑا تھا. وہ کنگ آف ایران تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو جو ہے یعنی ان کے لیٹر کو جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. Holy Prophet demise at the age of 63. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو عمر تھی وہ 63 سال تھی. کیو آف ہیرا از ان جبل نور ماؤنٹین. جو جبل نور ماؤنٹین ہے اس کو ہم کیو آف ہیرا بھی کہتے ہیں. یہ کیو آف ہیرا کو جبل نور ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے. پروفٹ ایڈریسڈ خطبہ جمعہ فار دا فرسٹ ٹائم ان فرسٹ ہجرہ. جو کیونکہ جمعے کی نماز جو ہے وہ فرسٹ ہجری کو جو ہے وہ فرض ہوئی تھی, تو اسی کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا خطبہ جمعہ جو ہے وہ دیا تھا. ایئر آف ڈیپوٹیشن کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں سوالات. ایئر آف ڈیپوٹیشن ہے 9th ہجرہ. 9th ہجرہ کو جو ہے ہم ایئر آف ڈیپوٹیشن بھی کہتے ہیں. مواقعات دا برادرہڈ ٹوک پلیس ان 2nd ہجرہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا تو اس کو ہم مواقعات کہتے ہیں, یعنی ایئر آف پروفٹہڈ برادرہڈ دا برادرہڈ یعنی بھائی پنا, یعنی ایک دوسرے کو بھائی چارے کے لحاظ سے 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا برادرہڈ بنایا گیا, یعنی ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. Prophet stayed at Makkah for 15 days after its conquest. یعنی یہ بہت زیادہ کوسچن جو ہے وہ آتا ہے, اور لاسٹ ٹائم FPSC PPSC میں بھی یہ کوسچنز آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن جو ہے وہ مکہ میں مقیم رہے. وہ تقریباً 15 دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم رہے. 1 lakh companions accompanied Prophet at last حج, یعنی تقریباً 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ جو ہے وہ مسلمان جو ہے انہوں نے
خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا وہ سنا ایٹ لاسٹ حج، یعنی 10th ہجری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، اس میں تقریباً 1 یا 1.25 لاکھ لوگوں نے وہ خطبہ سنا، ٹھیک ہے۔ پروفٹ اسپینڈ ہز لاسٹ ڈیز ان عائشہ ہاؤس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں قیام کیا۔ پروفٹ اسٹیڈ ان ایوب انصاری ہاؤس فار 7 months، تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 مہینے رہے۔ پروفٹ پرفارمڈ عمرہ ان 7th ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ پرفارم کیا وہ 7 ہجری کے اندر کیا۔ یاد کیجئے گا جو ایک اور واحد حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا وہ 10th ہجری کو کیا، اور جو عمرہ ادا کیا وہ 7th ہجری میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے اور 1 حج ادا کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے سال آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن آ گئی ہے، یہ دیکھیں، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی adopted son of holy prophet peace be upon him، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو prophet peace be upon him کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو adopted son تھے وہ کون تھے؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ died in 619، ٹھیک ہے۔ 10th نبوی تھا اور 619 جو ہے ایئر تھا جس کو ہم ایئر آف گریف بھی کہتے ہیں، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ پروفٹ پریچڈ اوپنلی ان 4th نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تبلیغ جو ہے کھلے عام سٹارٹ کی 4th نبوی کے اندر۔ پروفٹ ڈیڈ کنورٹ میسیجنگ ایٹ ہاؤس آف ارکم اپ ٹو 3 نبوی، یعنی 3 نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارکم جو حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس میں جو ہے وہ تبلیغ جاری رکھی، یعنی میسیجز جو ہے لوگوں کو دیتے رہے، اسلام میں آنے کی دعوت دیتے رہے تقریباً 3 سال۔ پروفٹ نیریٹڈ دی ایونٹ آف معراج، فرسٹ آف آل ہانی ریئل سسٹر آف علی، جو ہانی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریئل سسٹر تھی۔ تو جب آپ معراج پر گئے تو جو واپس جب آئے تو سب سے پہلے جو وہ واقعات بتائے وہ ہانی یعنی سسٹر آف حضرت علی کو جو ہے وہ انہوں نے وہ واقعہ بتایا۔ پروفٹ واز اسٹیئنگ ایٹ دی ہاؤس آف ہانی آن دی نائٹ آف معراج، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کن کے گھر جو ہے وہ مقیم تھے اس رات، تو ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریئل سسٹر تھی ان کے گھر پر موجود تھے۔ ان معراج پروفٹ ٹریولڈ فرام بیت المقدس ٹو سدرۃ المنتہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے جو اس وقت جو ہے وہ فلسطین میں موجود ہے، یا جو ہے اسرائیل یعنی occupied by the اسرائیل، وہاں پر بیت المقدس میں یعنی اس کو وہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پروفٹ لیڈ آل دی پروفٹس ان پریئر ان معراج ایٹ الاقصی، جو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے جو ہے جو ایک جماعت کرائی، یعنی جو پورے ہمارے پروفٹس تھے ان کی جو ہے نماز کروائی، وہ کہاں پر کروائی؟ مسجد اقصی کے اندر۔ فاطمہ ڈائیڈ آفٹر 6 months، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 months کے بعد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی، اور ان کی ایج جو تھی وہ 31 سال تھی، ٹھیک ہے۔ یاد کیجئے گا اس کو، ینگسٹ ڈاٹر فاطمہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ینگسٹ ڈاٹر جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اسلامک آفیشیل سیل اسٹارٹڈ آن 1 محرم 7 ہجری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی ایک اسٹیمپ یوز کرتے تھے، ایک سیل یوز کرتے تھے، وہ جو ہے 7 ہجری میں 1 محرم کو جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی۔ سیل آف پروفٹ واز میڈ آف سلور، یعنی جو سیل تھی جو لیٹرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سلور کی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ واٹ واز ریٹن آن دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیل، سیل پر کیا کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا اللہ رسول محمد، ٹھیک ہے، اللہ رسول محمد جو ہے اس سیل پر لکھا ہوا تھا، اور یہ سیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس لیٹر پر لگاتے تھے جو کنگز کو بھیجتے تھے، جو کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو لاسٹ میں وہ جو ہے وہ سیل لگائی جاتی تھی، جس سے یہ آتھینٹسٹی ہوتی تھی کہ یہ لیٹر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود لکھا ہے یا ان کی طرف سے یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پروفٹ پرفارم 1 حج ان 10 ہجرہ اینڈ حج اینڈ 4 عمراز ان 7 ہجری، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 4 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کی، 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4
عمرے ادا کیے اور 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واحد حج ادا کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چینج آف قبلہ اکرڈ 15 شعبان 2 AH منڈے ڈیورنگ ظہر. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے تو اوپر سے وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی دی کہ اب جو ہے آپ اپنا جو منہ ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیں. اور اس سے پہلے جو ہے مسلمان جو اپنا جو قبلہ ان کا تھا وہ مسجد الاقصی تھی. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. کنسٹرکشن آف مسجد نبوی اسٹارٹڈ ربیع الاول. ٹھیک ہے، پہلی ربیع الاول کو جو مسجد نبوی کی جو تعمیر تھی وہ اسٹارٹ ہوئی. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ زمین کس سے لی گئی تھی. دو آرفنس موجود تھے، سہل اینڈ سہیل سے وہ زمین لی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہم نے کتنے زیادہ جو ہے وہ MCQ سالو کر لیے ہیں. یعنی جو ایڈیشنل انفارمیشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا گیا ہوں ساتھ ساتھ. تو آپ دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجا دیجئے تاکہ آپ کو بھر وقت جو ہے ہمارے لیکچرز ملتے رہیں. تو امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. کل ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.